अस्सलामु अलैकुम टू ऑल, दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और डेली ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत थी। जी हाँ नाज़रीन व हाज़रीन, ये सुबह के तकरीबन 9:15 मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। स्कूल जा रही थी तो सोचा चले मेरे पास टाइम है, मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा ब्लॉग एक ब्लॉग और दो शॉर्ट्स पर मुश्तमिल होता है। डेली का डेली ब्लॉग बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि डेली की बुनियाद पर आपके सामने मेरा ब्लॉग पेश हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मालूमात से आरास्ता हों, मालूमात हमें ज़्यादा से ज़्यादा मौसूल हो जाए। तो यहाँ हम सबसे पहले अपने सबक का बाकायदा आगाज़ हस्ब मामूल ताउज़ और तस्मिया से करते हैं और फिर अल्लाह ताला की हमदो सना करते हैं, उसकी तारीफ़ बयान करते हैं और फिर हम अपने ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए सबक का आगाज़ ताउज़ और तस्मिया बगैर अल्लाह ताला की हम्दो सना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेशक तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है, जो मालिक सारे जहाँ वालों का, रोज़े जज़ा का मालिक। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना बहके होगा। इलाही कबूल फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये तो हो गया अल्लाह ताला की हम्दो सना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बयान हो गई है। और सूरह फातिहा का तर्जुमा होता है, बहुत खूबसूरत दुआ है, वो बहुत खूबसूरत दुआ है। आप इसको देखें, नमाज में सूरह फातिहा के बगैर नमाज नामुकम्मल है और इसमें जितनी अल्लाह ताला की हम्दो सना है वो तमाम बयान कर दी गई है सूरह फातिहा में। तो कोशिश करें कि सूरह फातिहा को तर्जुमे के साथ याद कर लें, तो बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाएगी ये। तो आइए हम अपने सबक को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि हमारा सबक जो है वो 18वां पारा क़द अफ़लहा और सूरतुल मुमिनून पर मुश्तमिल है, मबनी है और हम बगैर तर्जुमे के अपने सबक को आगे बढ़ा रहे हैं। कल जो हमने पढ़ा था वो था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा इसमें आ गया है कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक किश्ती बनाओ और उसमें एक नर और एक मादा, एक एक जोड़े को नर और मादा दो दो कश्ती में बिठा दो, जोड़ा जोड़ा करके बिठा दो। और फिर अपने घर वालों को भी, सिवाय उन लोगों के जो ईमान नहीं लाए थे, जिनमें उनका बेटा शामिल था। और ज़ालिमों के बारे में हमसे कुछ ना कहना। मतलब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दिल में ज़ाहिर बाप थे, एक ख़्याल आया कि क्यों ना मैं अल्लाह ताला से दरख्वास्त करूं कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को बचा ले, जो चट्टान पे चढ़ गया था। और उसने बोला कि मुझे तो यहाँ से कोई नहीं गिरा सकता, कोई तूफ़ान इतना ऊपर तक नहीं आ सकता पानी का। लेकिन फिर जो उसके साथ हुआ, दर्दनाक अजाब उसको अल्लाह ताला ने मुब्तला किया और वह तूफ़ान की नज़र हुआ और समंदर की नज़र हो गया। आगे पढ़ते हैं हम। फ़इज़ा इस्तवैत अंत वमन मअक अलल फुल्कि फ़क़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। और जब तुम और तुम्हारे साथी कश्ती में बैठ जाओ तो अल्लाह का शुक्र करना और कहना कि सब तारीफ़ अल्लाह ही को है, जिसने हमको जालिम लोगों से निजात बख्शी। वक़ुर रब्बी अनज़िलनी मुनज़लन मुबारकन व अंत खैरुल मुनज़िलीन। और ये भी दुआ करना कि ए परवरदिगार, हमको मुबारक जगह उतार दो और तू सबसे बेहतर उतारने वाला है। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन व इन कुन्ना लमुब्तलीन। बेशक इस किस्से में निशानियां हैं और हमें तो आजमाइश करनी थी। सुम्मा अंशअना मिन बअदिहिम क़रनन आख़रीन। फिर उनके बाद हमने एक और जमात पैदा की। फ़अरसलना फ़ीहिम रसूलन मिनहुम अन इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु अफ़ला तत्तक़ून। फिर उनके बाद हमने एक और जमात पैदा की और उन्हीं में से उनमें एक पैगंबर भेजा, जिसने उनसे कहा कि अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं,
تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون۔ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا پانی یہ بھی پیتا ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مان لیا تو گھاٹے میں پڑ گئے۔ یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے جو ایمان لانے کو تیار نہیں، جس کو روز آخرت پر عقیدہ نہیں، جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، جو آسودگی ہے، بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد کی زندگی کچھ نہیں، اس کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر کوئی عقیدہ نہیں تھا۔ تو وہ اپنے قوم کے لوگوں کو یہی تنبیہ کر رہا تھا کہ یہ جو پیغمبر ہے یہ تو ہمارے ہی جیسا آدمی ہے، ہم جو کھاتے ہیں وہی کھاتا ہے، ہم جو پہنتے ہیں وہی پہنتا ہے، ہم جو پانی پی رہے ہیں وہی پانی پی رہے ہیں، تو یہ عام ہم جیسا آدمی ہے، تو اگر ہم اس کی بات مانیں گے تو ہم گھاٹے میں پڑ جائیں گے، یہ گھاٹے کا سودا ہو جائے گا۔ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور استقوام کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟ ہیہات لما توعدون، جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید اور بہت بعید ہے۔ ہیہاتا مطلب بہت دور ہے، جس چیز کے لیے آپ کو وعدہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ہونے والی ہے تو وہ تو ابھی ہے ہی نہیں، اس کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہے، وہ بہت دور ہے۔ یوم آخرت کی بات، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور پھر ہم نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنین، یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افطرا کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون، پیغمبر نے کہا کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد فرما۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا، مطلب وہ ادھر ادھر اس طریقے سے اڑ رہے تھے جیسے جب تیز ہوا آندھی چلتی ہے اور کوڑا کرکٹ مٹی تھیلی سب کچھ ادھر ادھر اڑنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ لوگ بھی اسی طریقے سے اڑ رہے تھے۔ بس ظالم لوگوں پر لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو چکا ان پر۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا كلما جاء امة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث
فبعدا لقوم لا یؤمنون، پھر ہم پے در پہ پیغمبر بھیجتے رہے. جب کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آتا تھا تو وہ اسے جھٹلا دیتے تھے، تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک کرتے اور ان پر عذاب لاتے رہے اور ان کے افسانے بناتے رہے. پس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لعنت. ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور دلیل ظاہر دے کر بھیجا. إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، یعنی فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے. فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، کہنے لگے کہ کیا ہم ان اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں اور ان کی قوم کے لوگ ہمارے خدمتگار ہیں. مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں ظاہر کر کر اس قوم میں یعنی فرعون کی قوم میں بھیجا. تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ دو آدمی تو ہم جیسے ہی ہیں، تو پھر ہم ان پر ایمان کیوں لائیں جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ہے، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ. تو ہم کس طریقے سے ان کی باتوں پر یقین کریں گے؟ تو ہمارے جیسے عام آدمی، مطلب ان کے دماغ میں کوئی کانسیپٹ ایسا تھا کہ جو پیغمبر ہوں گے وہ کچھ اور ہی مخلوق ہوں گے. اللہ تعالیٰ تو اپنے نیک بندوں کو، اپنے بندوں میں سے نیک بندوں کو چن لیتا ہے اور اپنی رسالت، اس کو رسالت کے منصب پر بھی فائز کر دیتا ہے. اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ وہ لوگ سرکش تھے، ظالم تھے، انہوں نے اس بات کو قابل فکر نہیں تھی ان کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئیں. یہ پیغمبر ہیں، پیغمبر پیغام لانے والوں کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو وحی کے ذریعے جو پیغامات بھیجے تھے وہ دنیا میں لے کر آئے تھے، اس قوم میں لے کر آئے، مگر اس قوم نے ماننے سے انکار کر دیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی. فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی سو آخر ہلاک کر دیے گئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں. جی ہاں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو اپنی نشانی بنایا تھا اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا پناہ دی تھی. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے پیغمبر و پاکیزہ، اے پیغمبر پاکیزہ چیز کھاؤ اور نیک عمل کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان سے واقف ہوں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کے لیے. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور یہ تمہاری جماعت حقیقت میں ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں اور مجھ سے ہی ڈرو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، پھر انہوں نے آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے جدا جدا کر دیا، جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اس سے خوش ہو رہا ہے. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ أَيَحْسَبُونَ أَنَّ مَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت ہی میں رہنے دو. کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں.
نہیں بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، جو پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون، اور جو دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہ وہ تلاوت ہے، وہ ترجمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کھلی نشانیاں ظاہر کر دی ہیں. پیغمبروں کو وحی کے ذریعے بھیجا، ان اقوام میں بھیجا جو سرکش تھے، ظالم ہو چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ قوم سدھر جائے تاکہ ان کا شمار ظالموں میں نہ ہو، لیکن وہ قوم جس نے اپنے لیے ظلم و بربریت، جاہلیت چوز کر لی تھی، تو اس کا کیا کہنا. پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھی بھیجی اور اس قوم کو ایسا نیست و نابود کیا کہ رہتی دنیا تک وہ ایک مثال بن گئی ہے ہمارے لیے، کھلی نشانی ہے. آپ فرعون دیکھیں، مصر میں رکھا ہوا ہے، اس کو کس طریقے سے اس کو رکھا ہے کہ یہ عبرت ہم حاصل کریں. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب آسودگی دیتا ہے، مطلب اس کو کھلی چھوٹ دیتا ہے، اس کو ہر طرح کی آسائش مہیا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو چھوٹ دے دیتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں میرا بندہ اتنی آسائشات میں، دنیا کی جو رنگینیوں ہیں اس میں محو ہو کر مجھے تو نہیں بھول جاتا. اور پھر جب وہ بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ نشانیاں ظاہر کی ہیں کہ میں نے پھر کس طریقے سے اس قوم کو پکڑا. اس قوم پر لعنت کی. وہ لوگ ظالم اور سرکش تھے. وہ لوگ سمجھتے تھے، آج کے دور میں بھی آج ہم اپنے چاروں طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہی وقت آ گیا ہے دوبارہ. جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب کو حقارت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی کوئی مالی مدد نہیں کرتے، ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. ان کو نچلے طبقے کے لوگ سمجھتے ہیں، جو امارت ہو گئی ہے، ان کے پاس پیسہ دولت آ گئی ہے. تو یہ سب چیزیں دنیاوی ہیں. زندگی یہی نہیں ہے، اصل زندگی اس کے بعد کی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی دولت معلومات عطا کر دیا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں ان لوگوں پر جو اس کے مستحق ہیں. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے میں اور وہ جو پچھلے دور کے لوگ گزر گئے ہیں، جو ایمان نہیں رکھتے تھے، جو ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتے تھے، جو آسودگی کو بس یہ سمجھتے تھے کہ جو فائدہ ہی فائدہ ہے وہ ابھی تک کا ہے، اس کے بعد کی زندگی کوئی زندگی نہیں. وہ اس بات پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا انسان. تو چنانچہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ظالموں میں شمار کیا جو نیک عمل نہیں کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت ملامت کی اور ان کو نشانی کے طور پر عبرت کا نشان بنا دیا. آج ہم قرآن کھولتے ہیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ دیکھیں ایک ایک چیز واضح ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کوئی الزام نہیں دے سکتا کہ ہمیں کوئی راہ راست پر لانے والا نہیں تھا. آج کے دور میں تو دیکھیں ہمارے علماء ہیں، عالم دین ہیں، وہ ہمیں نیکی کی ترغیب کر رہے ہیں. تو وہ ایک طریقے سے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیغام ہی پہنچا رہے ہیں. تو پھر ہمیں کیا کر رہے ہیں، ان کی باتوں کو سمجھنا ہے، دین کی باتوں پر عمل کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں، میں کہتی ہوں کہ کوئی لوگ تفرقے کر لیے، فرقے بندیاں ہو گئی ہیں، ہمیں اس کا نہیں ماننا، اہل سنت کا نہیں ماننا، بریلوی ہیں اور فلاں پتہ نہیں کتنے فرقے ہیں. تو سب سے بڑی چیز ہدایت کا چشمہ یہ قرآن مجید ہے. آپ اس کو بس پڑھ لیں، اس کو سمجھ لیں. آپ ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے قرآن کھولیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اس میں ایک ایک چیز واضح، ایک ایک سوال کا جواب موجود ہے. تو پھر ہمیں ادھر ادھر بھٹکنا ہی نہیں ہے،
ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے اور اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بولا یہ کھلی نشانی ہے ان مسلمانوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے پیغمبر نہیں بھیجے، ہر قوم میں بھیجے، ہر قوم کو سدھارنے کے لیے بھیجے، مگر افسوس اگر انہوں نے اپنے لیے ظلم کا راستہ اختیار کر لیا تھا تو پھر وہ ظالم ہی شمار کیے گئے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے آپ لوگوں کو ولاگ پسند آئے گا، آپ لوگ ضرور اس کے ترجمے کے ساتھ اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو نشانی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دی ہیں، دلیلیں پیش کر دی ہیں، ان پر غور و فکر کریں۔ کوئی ہے جو فکر کرے، کوئی ہے جو عقل لائے، جو شعور لائے، ان پر کھلی نشانیاں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل کل ایک اور نئے بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، جب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔